वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको सच टाइम में। नाज़रीन, जिस तरह हमने अपने इंट्रो में बोला और पाकिस्तान के मसाइल और तरजीहात और हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया गया, मालियाती बजट 2013-2014 के हवाले से, उस पर जो चीज़ें फोकस की गई जिसमें तवानाई का बहरान और पीने का साफ़ पानी, अगर हम अपने शहरी इलाकों से निकल के जाएँ तो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 65% इलाका ऐसा है कि जहाँ पर लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं है और आइंदा आने वाले दिनों में इसकी किल्लत में इजाफा भी होगा। आज के जो हमारा गेस्ट पैनल है उसका तारुफ कराते चले। हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, सीनियर डायरेक्टर हैं पाक ओएसिस, एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर पीने का साफ़ पानी और अल्टरनेट एनर्जी की तरफ भी फोकस कर रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर गुलफराज साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं ऑयल एंड गैस के और नोन जो चेहरा है जी, बड़ा नाम है जी आपका पूरी दुनिया में, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बात शुरू करते हैं पीने के साफ़ पानी के हवाले से। हुकूमत ने अपनी तरजीहात में इसको शामिल किया है। आप लोग 2011 से आपकी कंपनी पाक ओएसिस पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर सिंध में बहुत बड़े पैमाने पर ही काम करी है और लोगों को पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड करी है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी बेसिस आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी किल्लत है और कितना अहम है ये मसला। थैंक यू आसिम, इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है। पानी की किल्लत होने की चंद वजूहात हैं जिसका हम सबको पता है। मैं बड़े लेवल से इस पे बात करूंगा कि जब 3 दरियाओं का पानी सिंध तास के माहदे के मुताबिक इंडिया को चला गया, उसके बाद हमारे पास 2 दरियाओं का पानी रह गया। अभी एक दरिया के ऊपर इंडिया जो है किशन गंगा दूसरे डैम बांध रहा है और हमारा पानी साइफन ऑफ कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है और आएगा। साथ साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अंडर वाटर जो रिजर्वायर का लेवल भी नीचे जा रहा है। एग्जैक्टली मैं उस पर तफसील में थोड़ा बात करूँगा। अभी हो ये रहा है कि जो मुझे नज़र आ रहा है मेरे अपने तज्ज़िये के मुताबिक कि हमारी वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमें उस पर हमारा इत्तफ़ाक़ राय नहीं है, कंसेंसस नहीं है मुख्तलिफ़ सूबों के ऊपर और फेडरल लेवल पे भी। उसकी मोटी बात यह है कि पानी हमारे 2 मानसून हैं, या बरसात है या खुश्क मौसम है। जब बरसात में पानी आता है हम उसको समुद्र में फेंक जाने देते हैं और जब बरसात नहीं होती तो हमारे पास पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो इससे कंक्लूजन बहुत सारे निकलते हैं कि पानी को आपने होल्ड करना है ताकि आपकी बिजली पैदा हो, आपकी इरिगेशन हो और आपके दरियाओं में पानी चलता रहे और जो पानी खड़ा हुआ है उससे आपके जो मरीन लाइफ है और लोग हैं वो उनको नुकसान ना हो। ये इम्पैक्ट समुंदर की तरफ ज़्यादा आता है। जब आप पानी नहीं देंगे तो आपकी मैनग्रोव्स और मरीन लाइफ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। दे ऑल्सो नीड सम फ्रेश वाटर। तो हैविंग सेड दैट, ये तो एक जनरल बातचीत हो गई। दूसरा जो इशू है कि पानी जो पीने के काबिल नहीं रहा। एक ज़माना था जब हम सब लोग नलके से पानी पीते थे, कुएँ से पानी पीते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने वही पानी उबाल के पीना शुरू कर दिया। अब वो स्टेज आई है कि उबालने से भी पानी साफ़ नहीं होता बिकॉज उसके अंदर केमिकल्स मिक्स हो गए हैं। अब ये केमिकल्स आए कहाँ से हैं? ये केमिकल्स हैं आपके पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर रन ऑफ, फैक्ट्री रन ऑफ, ये सारे के सारे जो हैं वो उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही और वो आपके कैनाल्स में और रिवर्स के अंदर, इवन आपका अंडर वाटर जो रिजर्वायर है वो भी पोल्यूटेड है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि या तो उसमें चले जाते हैं या आप सब सरफेस उसमें चले जाते हैं, एक्सक्यूज़ मी। और जो लोग कुएँ से पानी उठा रहे हैं या ट्यूबवेल से पानी उठा रहे हैं, उसमें जो डेंजरस केमिकल्स हैं, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों की सेहत के ऊपर। बॉडी डिफॉर्मेशन है, हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं, तो ये बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं। और साथ साथ आपकी जो पेट से यानी पानी से जो रिलेटेड पेट की बीमारियां हैं जिसमें किडनीज हैं और लिवर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इम्पैक्ट होनी शुरू हो गई। ब्रिगेडियर साहब, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि तकरीबन गुज़श्ता 1 साल के अंदर जो सिंध के अंदर 2 साल के अंदर जो सैलाब आया, उसके बाद आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए, कितना पानी आप कितने गैलन पानी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना अवाइबल समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई गो बैक टू माई ओल्ड पॉइंट कि जब सैलाब आया तो आपके जितने रिसोर्सेज थे पानी के वो सब कंटेमिनेट हो गए और लोग मजबूर हो गए कि वो जो पानी चल रहा था फ्लड का उसको पीना शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट ने हमें कहा कि क्या आप इनको फ़िल्टर्ड पानी दे सकते हैं ऑन अ शॉर्ट नोटिस, तो विच वी डिड। और रमज़ान का महीना था 2011 का, मुझे याद है, दिन रात करके हमने प्लांट्स जहाँ में हार्ड स्टैंडिंग मिली, बिकॉज़ वहाँ प्लांट रखने की जगह नहीं थी सिवाय सड़क के और या कोई हार्ड प्लेटफॉर्म से,
وہاں ان کو رکھ کے جنریٹر سے چلا کے لوگوں کو پانی دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو واٹر بورن ڈیزیزز تھیں لوگوں کی اور بچوں کی خاص طور پہ وہ ریلیٹیولی کم رہیں، جس کو ڈاکٹر ادیب رضوی جو فیمس یورولوجسٹ ہیں انہوں نے بھی آ کے اس کو کنفرم کیا تھا کہ یہ جو پانی ہے جس طریقے سے یہ پانی پرووائڈ ہو رہا ہے اس سے آپ کی ڈیزیزز کم ہو جاتی ہیں، اینڈ کانسیکوینٹلی جو ہاسپٹل کے چارجز ہیں اگر آپ بیمار ہوتے ہیں پانی کے خراب پانی کی وجہ سے تو وہ آپ کے اس میں بڑی بچت ہوتی ہے، پلس آپ کی ورک فورس اویلیبل رہتی ہے، نہ کہ بیمار ہو کے ہسپتال میں چلی جائے. تو یہ اس کے بڑے پازیٹیو اینگلز ہیں. ٹیکنالوجی کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ریئلائزیشن از مور امپورٹنٹ دین ٹیکنگ اینی ادر اسٹیپ، اینڈ ریئلائزیشن از دیئر ود آل دا گورنمنٹس، پریویس گورنمنٹس اینڈ ایون ناؤ ود دس گورنمنٹ کہ یہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا ہے. دیٹس اے ویری ہیلدی سائن ایز ویل. میں تھوڑا سا آلٹرنیٹ انرجی کی طرف بھی جاؤں گا کیونکہ آپ لوگ مور انٹو ناؤ آلٹرنیٹ انرجی، اس کے اوپر بھی آپ ورک کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بات کروں گا آپ سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بجلی کے بحران کے حوالے سے، توانائی، پانی، توانائی اور یہ تمام چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہو چکی ہیں. اگر ہم دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں 60% جو 60 ڈیز کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی 60 ڈیز میں جو سرکولر ڈیٹ ہے جو 500 ارب سے تجاوز کر چکا ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے گا. بجلی مہنگی بھی ہو رہی ہے، جی ایس ٹی بھی بڑھا دیا گیا، تو کیا انڈائریکٹلی بوجھ تو عوام پہ پڑا، لیکن یہ وائبل ہے کہ ہم اس میکنزم کے تحت سینٹرل ڈیٹ جو ختم کریں گے اور کیا دوبارہ بڑھے گا نہیں؟ دیکھیں پہلے تو 2-3 دن پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور ان کے جو منسٹر واٹر اینڈ پاور ہیں انہوں نے ٹائم کی کوئی کمٹمنٹ دینے سے گریز کیا، کیونکہ جب تک آپ کو بحران کا پوری طریقے سے سمجھ نہیں ہو جاتی، اس کی پیچیدگیوں کا نہیں پتہ چلتا، اس کے اثرات کا نہیں پتہ چلتا، اس وقت اس کے اوپر ایک مؤثر پلان بنا کر ہینڈل ڈالنا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کا یہ بیان کہ 60 دنوں میں 2 مہینوں میں 800 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ، جس میں 300 ارب روپے وہ پاس تھرو ہیں اور نیٹ آپ نے 500 ارب ڈالنے ہیں. اگر 2 مہینوں میں یہ سرکولر ڈیٹ ختم ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن جہاں یہ گورنمنٹ کے عزم کو ظاہر کرتا ہے وہاں پر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ کیا انرجی کے اوپر اگر ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں، قیمت بڑھا دیتے ہیں، اس کے کیا نیگیٹو یا مثبت اثرات کیا ہوں گے. یعنی اکثر اکانومیز دنیا میں انرجی پرائس کو جیلسلی گارڈ کرتی ہیں کہ اتنی نہ بڑھ جائے کہ ان کی اکانومی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہو. مثال کے طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر بجلی کی وہ ٹیرف جو صنعت کو ملتی ہے وہ دنیا میں امنگ دی ہائیسٹ ہے. جاپان کے بعد پوری دنیا میں ہائیسٹ ہے، امریکہ سے بھی ہائر ہے، یورپ سے بھی ہائر. اور ہمارے اوپر بہت پریشر ہے کہ ذرا مبادلہ کمائیں. آپ کی انڈسٹری کیسے انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتی ہے؟ ٹھیک، اچھا میں اس کے اوپر بتا دوں تو اگر آپ صرف یہی چیز کرتے ہیں، میں کوئکلی بتا دوں، اگر آج اس اعلان کے ساتھ کہ 2 مہینوں میں سرکولر ڈیٹ ختم ہوگا، بجلی کی قیمتوں میں 3 مرحلہ وار اضافہ ہوگا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 300 ٹیمیں پورے پاکستان میں بنا دیے جس کے اندر پولیس کے اسکواڈ، میجسٹریٹس اور واپڈا کے لوگ چوری کی بجلی کو کاٹیں گے اور جو ریکوری جنہوں نے پیسے نہیں دیے اس کو کاٹیں گے. یہ سارے مؤثر اقدام ساتھ ہوتے تو شاید آپ کو اتنی زیادہ بجلی کی پرائس بڑھانی نہ پڑتی. اور پھر دوسری چیز، پرائس بڑھانا تو شاید مجبوری ہو، لیکن پرائس بڑھانا تو اکانومی کے اوپر بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے. بات ابھی یہ ہے کہ سب سے پہلے کوشش ہونی چاہیے تھی کہ جو سستی سے سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے، آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے کہا کہ آج بھی ہم آئل بیسڈ بجلی کو کم کریں اور ان پاور پلانٹس کو جو گیس استعمال کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ایفیشنٹ ہیں ان سے میکسیمم 90-95% گیس ان کی بجلی کی پروڈکشن لے لیں، اور چھوٹے پاور پلانٹ، کیپٹیو پاور پلانٹ کو جن کی اکانومی آف اسکیل سے بہت چھوٹے ہیں اور بجلی جو ہے وہ بہت گراں پیدا ہوتی ہے، اگر اس کی گیس مؤثر پلانٹ کو دے دیں 40% بجلی زیادہ پیدا ہوگی اور سستی ہوگی. یہ سارے اقدامات اکٹھے ہونے چاہیے. مجھے امید ہے کہ ٹیرف بڑھانا ایک قدم ہے لیکن اس کے منفی اثرات بھی ہوں گے اکانومی کے اوپر. میں امید کرتا ہوں کہ
یہ سارے اقدامات گورنمنٹ کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں. میں بولا کہ اس میں جی ایس ٹی بھی آپ نے 1% انکریز کی 17% پہ لے گئے ہیں, تو آٹومیٹکلی جو آپ کے بلز کے اوپر جی ایس ٹی لگتا ہے وہ بھی بڑھے گا, آپ قیمت بڑھائیں گے وہ ایڈیشنل بوجھ پڑے گا. تو آل ٹوگیدر اگر آپ دیکھیں تو صرف 6.5 روپے مرحلہ وار یہ مہنگی نہیں ہوگی, اس میں پرائسز بہت ڈفرنٹ ہوں گے. اس کے بعد آپ پیچھے پریویس جو فیول ایڈجسٹمنٹ لیتے ہیں اس کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی آٹومیٹکلی آپ کا انکریز آئے گا. جی فیول میں بھی دیکھیں, فیول کے اندر جو بھی فیول ہم سیل کرتے ہیں اس کے 2-3 پورشنز ہیں, کمپوننٹس ہیں. جو امپورٹ پیریٹی کا فیول ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر مختلف فیولز کے اوپر مختلف ڈیولپمنٹ لیویز ہیں, یعنی ایک لحاظ سے ٹیکس ہے. جب اس کے اندر وہ شامل کر لیتے ہیں پھر اس کے اوپر جو مختلف ادارے آتے ہیں, بیچ میں مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں, ریفائنریز ہیں اور پیٹرول پمپس ہیں, ان کے ڈسٹریبیوشن ان کی جو ہیں شیئر اس میں ایڈ کرنے کے بعد پھر آن ٹاپ آف دیٹ جو 17% جی ایس ٹی لگاتے ہیں, تو اس طریقے سے اس کی پرائس جو ہے ایونچولی کافی بڑھ جاتی ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں آپ کو کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے انرجی کی پرائس بڑھا کر آپ کہتے ہیں کہ مجھے 50 ارب روپے زیادہ چاہیے اور وہ انرجی کی پرائس بڑھا کر آپ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ انڈائریکٹ چارج ہے سب سے آسانی سے کلیکٹ کر سکتے. اب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اس 50 ارب روپے سے آپ کی اکانومی کے اوپر کتنا فرق آئے گا. اگر 50 ارب روپے بڑھانے سے اکانومی کے اوپر 100 ارب روپے کی ڈپ آ جاتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 50 ارب لے کر کہاں استعمال کریں گے. کیا وہاں پر 100 ارب روپے کا آپ کو منافع ملے گا یا اس میں فائدہ ہوگا؟ میں صرف اس کو کمپلیٹ اس کو کر دوں کہ جب بھی آپ اسینشل کموڈٹیز کی جس میں بجلی ہے, گیس ہے, تیل ہے, چینی ہے, آٹا ہے, گھی ہے, جب اسینشل کموڈٹیز کی پرائس بڑھاتے ہیں تو جب تک آپ ان کی کموڈٹی پرائس کا سینسٹیوٹی انالیسس نہیں کر لیتے کہ آپ کو اوورال نہیں پتہ چلتا کہ اس کے بظاہر تو فائدہ ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ چھپا ہوا نقصان ہو, تو یہ کرنا چاہیے اور یہ ہمارے سامنے پیش ہونا چاہیے. میں ریکوری کی طرف دوبارہ لے کے جاؤں گا. صوبائی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو جو سروے کی رپورٹ ہے اس کے مطابق آپ کا کے پی کے, آپ کا بلوچستان اور سندھ جس میں بجلی کی آپ جو استعمال کی جاتی ہے اس میں ریکوری بہت کم نظر آتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم سینٹرل ڈیٹ کو دیکھتے ہیں, ہم انڈیویجول سے تو چوری کی بات کر رہے ہیں لیکن جو صوبائی, کیونکہ شانگلہ میں گزشتہ دنوں ایک جرگہ ہوا اور اس میں کہا کہ جو بجلی کا بل ادا کرے گا اس پہ 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا. اس طرح کی چیز کو صوبائی لیول پر لے کے جائے, کیونکہ جب صوبوں کی بات کی جاتی ہے وہ اسمبلی سے بائک آؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ صوبائی مسئلہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ تو کمٹمنٹ کی بات تھی, گورننس کی بات تھی, اونرشپ کی بات تھی. یو نیڈ جی اب اس گورنمنٹ میں مشرف صاحب کے زمانے میں جس طرح 2 فوجی یا جس طرح بھی آرمی بیچ میں انوالو کی گئی اور ریکوریز کی گئی اور تمام چیزوں کو ٹھیک کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں اسی طرح دیکھیں آرمی کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پر بتاؤں اسی گورنمنٹ کے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, چودھری نثار منسٹر پیٹرولیم تھے, میں فیڈرل سیکرٹری پیٹرولیم تھا. میں نے کسی کے کہنے کے بغیر میری اپنی ذاتی ذمہ داری کے تحت میں نے کہا گیس کی چوری بند کریں. اور آج میں یہ کہوں وہاں پر کہ وداؤٹ ایک اس کو تشہیر کرنے کے تمام بڑے شہروں میں نمبر آف ٹیمز اور عام شہر میں ایک ٹیم جس میں پولیس کے اسکواڈ, 1 یا 2 مجسٹریٹ اور سوئی SNGPL کی SSTC کی ٹیمیں وہ جاتے تھے. جن کی ریکوری نہیں ہو رہی تھی ان کی گیس کاٹ کر ان کو ایک بل دیتے تھے, جب یہ دیں گے آپ ریکنیکٹ ہوگی, اور جن کی چوری پکڑی جاتی تھی ان کو بل اور پینلٹی دے گا. میں آپ کو یقین دیتا ہوں کہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوئی, برابر کا سلوک ہوا, چوری ختم ہوگی اور ریکوری ہو. آپ جس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہم بات آلٹرنیٹ سورس آف انرجیز کی طرف بھی جائیں گے, ہم سولر انرجی کی بھی بات کریں گے, ونڈ ٹربائنز کی بھی بات کریں گے, ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے بایو فیولز کے حوالے سے بھی. اور نیکسٹ بریک جو ہماری اس میں امپورٹنٹ ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو انرجی سورسز ضائع کر دیے جاتے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائی جائے گی. ہم لیتے بریک, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو سچ ٹائم میں. ناظرین, جب ہم بایو فیولز آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کی بات کرتے ہیں, سولر انرجی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا تھوڑا سا محل وقوع کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واحد ملک ہے جس میں 4 موسم بھی ہیں اور آپ کو ہر طرح کا آب و ہوا بھی ملتی ہے. آپ کے پاس اگر سولر کی بات کی جائے تو 1.5 لاکھ میگا واٹ
1.5 लाख मेगावाट کی بات کی جاتی ہے کہ یہ آپ پیدا کر سکتے ہیں سولر کی، کیونکہ آپ کے پاس جو ٹائمنگ ہے دھوپ کے حوالے سے اور موسموں کے بدلنے کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ کی یہ کیپیسٹی موجود ہے. اس کے بعد اگر ہم ہائیڈل کی بات کرتے ہیں تو 50,000 سے 1 لاکھ کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہائیڈل کی موجود ہے. آپ سکردو سے شروع ہو جائیں اور جو ریور بیٹ آپ کی نظر آتی ہے اس کو اگر آپ موازنہ کریں تو اس کو کیا جا سکتا ہے. دین اگر آپ ونڈ ٹربائنس کی بات کرتے ہیں، ونڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، آپ کے کوسٹل ایریاز کے اوپر تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ یا 90,000 اس کا اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی موجود ہے، آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بوئنگ کمپنی 747 طیارہ کوکونٹ آئل سے اڑا سکتی ہے. تو اگر ہمارے ٹربائنس ان فیولز کے اوپر چلتے ہیں جو بہت مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں تو ہم نے ابھی تک کیوں اس کے اوپر کام نہیں کیا؟ وگیٹ صاحب، آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کی بات آ گئی، آپ لوگ اس میں انیشیٹو بھی لے رہے ہیں، آپ کو حکومت سے معاہدات بھی شروع ہیں، چل رہے ہیں، بات ہو رہی ہے. انڈیا جب آپ دیکھتے ہیں سولر فارسٹ بنا لیتا ہے اور اپنے مسائل حل کر لیتا ہے، آپ گلف میں چلے جائیں، وہاں پہ ڈیزرٹ کے اندر آپ کو حد نگاہ سولر پینلز نظر آئیں گے. پاکستان میں کیا پرابلم ہے؟ عاصم، تھینک یو ویری مچ. میں اسلام آباد اسی پرپز کے لیے آیا تھا، یہ گورنمنٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا جائے سولر پروڈکشن کے سلسلے میں، اور اس کی وجہ وہی ہے جو بڑے آپ نے احسن طریقے سے بیان کیا ہے کہ ہمارے ملک میں آلٹرنیٹ انرجی کا بے تحاشا ریسورسز اویلیبل ہیں، چاہے وہ ہوا ہے یا چاہے سورج ہے یا پانی ہے. کویشچن یہ ہے کہ ان کو ہارنیس، پہلے بات کہ ہارنیس ہم ابھی تک نہیں کر سکیں اور نہ ہماری سوچ اتنی اس کے اوپر آ چکی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ایفرٹ ڈالا ہو. بٹ ریئلائزیشن آ گئی ہے، لیٹ آئی ہے. باقی ملک ہم سے کافی آگے ہیں. آپ نے انڈیا کی بات کی، لاسٹ منتھ ورلڈ انرجی ٹریڈ کانفرنس تھی دبئی میں، تو وہاں جو لیڈنگ سولر کمپنی ہے دنیا کی، تو وہ ہمیں پریزنٹیشن دے رہے تھے. تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ انڈیا کے اندر 40 میگا واٹ کا ایک انہوں نے سولر پلانٹ جس کو وہ لگا رہے تھے، وہ دکھایا کہ بھائی دیکھیں یہ ہم کر رہے ہیں. اس سے جو بڑے پلانٹ تھے نیواڈا میں، کیلیفورنیا میں، سعودی عربیہ میں، دبئی میں 500 میگا واٹس 500 میگا واٹس کا سولر پلانٹ اویلیبل ہیں دنیا میں، یوزنگ ہائر ٹیکنالوجی ٹو ہارنیس اینڈ ٹیپ دی سولر انرجی. ایک پرسیپشن یہ بنائی گئی کہ ایک ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے. ہاں یو رائٹ، ایکسپینسو تھی، ون ٹائم انویسٹمنٹ جو ہے تھی ایکسپینسو، ابھی بھی ایکسپینسو ہے. میں ابھی کمپیریٹیو انالیسس کر رہا تھا، افورڈیبلٹی کے زمرے میں عام آدمی کے شاید نہیں ہے ابھی بھی. رفلی میں آپ کو بتاؤں کہ 1 واٹ کی کاسٹ جو ہے وہ 100 روپے ہے 1 واٹ. تو اگر آپ 1000 واٹ جس میں آپ کا ایک پنکھا 2-4 بلب چل جائیں تو وہ 1.25 لاکھ کا نسخہ ہے جو اگر آدمی کوئی لگانا چاہے تو ون ٹائم ہے. اس کو آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ اگر پاکستان کی پاپولیشن اگر 20 کروڑ ہے، اس میں سے 1% بھی 1 میگا واٹ 1 کلو واٹ لگاتا ہے اپنے گھر کے اوپر، میرے خیال میں لگا سکتا ہے، تو آپ 2000 میگا واٹس سیلف جنریشن کر رہے ہیں اینڈ کانسیکوینٹلی اتنا لوڈ آپ نیشنل گرڈ سے کم کر رہے ہیں. یہ ایک تھاٹ ہے، ایک سوچ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب امپلیمنٹ کرنے میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے پہلی بات کی کہ مہنگا ہے. یس مہنگا ہے، یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دی انٹرنیشنل مارکیٹ. ویسٹرن ٹیکنالوجی ایکسپینسو ہے، چائنا والے کاپی کر کے بنا رہے ہیں، ڈمپنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، دے آر اویلیبل، بٹ ابھی بھی افورڈیبل پرائس پہ نہیں آ رہے ہیں. لیکن جو آپ کی ڈیوٹیز اس کے اوپر لگ رائٹ، رہی ہیں، گورنمنٹ اس پہ سے ڈیوٹیز آپ نے ہٹانے کی میرے بات منہ کری. سے بات چھین لی کہ اس کے اوپر اگر آپ کو اگر کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لوگوں کو لانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کوئی انیشیٹو دینے پڑیں گے، ڈیوٹیاں کم کریں، کوئی سرٹیفکیشن کریں، کوئی انسینٹیوز دیں، تبھی لوگ آگے آئیں گے جس میں اس کو استعمال کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے ریئلائزیشن نہیں ہے. آنیسٹلی آئی مین بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو جو دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ سسٹم دیں جو ہم ہمارے گھر کے 10 AC چلا دیں. میں کہتا ہوں بابا آپ کے گھر میں یہ 10 AC والا سسٹم نہیں لگ سکتا، آپ کے چھت پہ اتنی اسپیس نہیں ہے. ایٹ بیسٹ یو کین رن فین اینڈ پنکھا اور چند بلب اور مے بی ایک آدھا چھوٹا فریج چلا سکتے ہیں، سینگ دی اسپیس آن دا روف ٹاپس. بٹ ایف یو ہیو اسپیس، دیکھیں ہمارے ملک میں 365 دن میں سے جو ڈٹرمن کیا ہے کہ 300 دن تو آپ کی سنشائن اویلیبل ہے، آپ کو اس کو ہارنیس کرنا ہے. ہارنیس کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے، اس کے لیے سپورٹ، گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے، کوئی انیشیٹو چاہیے، اور لوگوں کو کہنا کہ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے کام 1 کلو واٹ کے جو ہے اپنے گھروں پہ لگا لو، ہم آپ کو اس طریقے سے سپورٹ کریں گے. بگیٹ صاحب، کیا اس میں کوئی آئل مافیا، آئل انڈسٹری مافیا بھی انوالو ہے کہ جو اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس نہیں ہونے دیتی، یا اس کے اوپر کوئی کیپس لگا کے رکھتے ہیں، یا کوئی انڈائریکٹلی کوئی ان کی مونوپلائزیشن ہوتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ ان کی آئل اور گیس کی، وہ جو یہ جو مافیا آپ کی بات کر رہے ہیں یہ دوسرے سیکٹر میں زیادہ ہے، اگینسٹ ہائیڈل اینڈ کول اینڈ تھرمل اینڈ
اس میں ابھی تک کوئی امپیکٹ آیا نہیں ہے. ایکچولی جب امپیکٹ آئے گا تب مافیاز موو کریں گے. ابھی تو لوگوں کو پاکستان میں تو کم از کم نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بیگڑے صاحب نے بڑے تھوڑے سے وقت میں جب یہ اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک رہے تو انہوں نے کافی نالج گین کر لیا. میں بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کمرشل سکیل کی بات کرتے ہیں, انڈیویجول سکیل کے اوپر آپ اپنے گھر میں اگر آپ کو انسینٹو ملتا ہے, ٹیکسز کا کوئی انسینٹو ملتا ہے, آپ کو ریبیٹ ملتا ہے, تو آپ اگر لگا لیتے ہیں تو اس سے انڈائریکٹلی ہماری ڈیمانڈ کے اوپر کچھ فرق آئے گا. اس وقت جو بات ہم کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی, وہ ہے کمرشل سکیل, وہ ہے یوٹیلیٹیز پرووائڈ. یوٹیلیٹیز اس وقت سولر پاور کو خرید کر کاسٹ ریکور نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا جی. اس لحاظ سے ایک نش سورس ہے, یعنی چھوٹا سا سورس ہے, اس میں آپ کو آنا چاہیے تاکہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کر سکیں. بڑے اچھا پوائنٹ انہوں نے انڈیکیٹ کیا. امریکہ کے اندر آج آپ فوٹو وولٹیک سیل سے لگاتے ہیں پلانٹ, اور 2014-2015 میں مکمل ہوتا ہے تو اس کی فوٹو وولٹیک والے کی 19 سینٹ 1 کلو واٹ آور امریکہ کے اندر لاگت آتی ہے. لیکن اب اگر دیکھیں تو چائنیز نے وہاں پر فوٹو وولٹیک سیل ڈمپ کرنے شروع کیے ہیں, ان کی کاسٹ امریکن مارکیٹ سے 50% کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ فوٹو وولٹیک سیل استعمال کریں تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ 10-11 سینٹس پر آ جاتی ہے. 10-11 سینٹس پر جب آ جائے تو یہ تیل سے سستا ہو گیا یا کمپیٹیٹو ہو گیا. کوئلے سے مہنگا ہے, گیس سے مہنگا ہے, لیکن تیز, اور ونڈ سے بھی مہنگا. تو بات یہ ہے کہ کمرشل سکیل کے اوپر آپ کو اس وقت وہ تھوڑی سی سپورٹ مل سکتی ہے. انڈیویجول سکیل کے اوپر انہوں نے صحیح کہا. جب باقی متبادل ہے ونڈ پاور. ونڈ پاور ایک ایسا ذریعہ ہے متبادل پاور کا جو اس وقت پرائس کمپیٹیٹو ہو چکا ہے, یعنی مقابلے میں آ گئے. جو تھرمل انرجی آپ پیدا کرتے ہیں گیس سے تھوڑا مہنگا ہے, کوئلے کے برابر ہے. کوئلے کے برابر جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ بہت مہنگے ہیں, کیونکہ اسپیس ٹیکنالوجی اس کے اندر یوز کی جاتی ہے. نہیں دیکھیں, وہ صرف اسپیس ٹربائنز کی جو ٹربائنز ہیں سولر پاور کی, وہ اسپیس مٹیریلز ہیں, اسپیس ایج کے مٹیریلز ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ 300-400 فٹ ہوا میں ایک ڈبل پینل کا ہے ٹربائن, اور ونڈ سٹارم کو سہارتا ہے, اور فیدر لائٹ ہے. یہ مٹیریل جو ہیں, تبھی تو اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ کو کیا صحیح سائز کی میگا واٹ سائز کی ٹربائنز آسانی سے مل سکتی ہیں. آج سے 3-4 سال پہلے 50% پاور اس وقت جنریٹ ہو رہی ہے اسپین میں ونڈ ٹربائن ٹیکنالوجی سے. تقریباً دنیا کی ساری مینوفیکچرنگ کیپیسٹی اسپین نے بک کی ہوئی تھی. تو وہ اسپیس ٹیکنالوجی ہے, لیکن پھر بھی سب کچھ کرنے کے باوجود پاکستان کے اندر جنریٹڈ کاسٹ انڈر 10 سینٹس آ سکتی ہے. لیکن چونکہ وہاں پر ہمیں نیو ٹرانسمیشن لائنز لے جانی پڑیں گی, اس سے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, پھر بھی تیل سے سستی پڑتی ہے. اچھا, تیسری چیز آپ نے کہا ہائیڈل کی. ہائیڈل کی جو ہے, میں یہ کہنا چاہوں کہ اگر بجلی کو حاصل کرنا ہائیڈل میں تو ایک سپن آف ہے, وہ ایک فالتو فائدہ ہے. پاکستان جو اس وقت پانی کے لحاظ سے فی کس پانی جو اویلیبل ہے پاکستان کی آبادی کو, وہ دنیا کے اپنے تجزیے کے مطابق پانی کے قید کے لیول تک پہنچ چکی ہے. ڈراؤٹ ڈکلیئر کیا جائے, بالکل واٹر فیمن. اس لیے اگر ہم پانی کا ذخیرہ بڑھانا چاہتے ہیں, پانی کو زیادہ مہیا کرنا چاہتے ہیں, ایگرینین یہ زراعتی ملک ہے, اس اکانومی کے سپورٹ دینا چاہتے ہیں, تو پانی کا ذخیرہ بنائیں گے تو اس کو آپ کو بجلی فالتو مل جائے گی. کیونکہ پاکستان میں یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے, باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ پانی صرف آبپاشی کے لیے چھوڑا جاتا ہے. کبھی بھی پانی بجلی پیدا کرنے کے لیے پاکستان میں نہیں چھوڑا جاتا. جب آپ کے پاس آبپاشی کے لیے زیادہ پانی ہو, زیادہ وسیع پیمانے کے اوپر آپ پانی دے سکیں, اتنی زیادہ آپ کی بجلی زیادہ پیدا ہوتی ہے. اب اگر نیا پلانٹ کوئی لگاتا ہے جس پلانٹ میں آبپاشی کے لیے پانی نہیں ہے, تو اس پلانٹ کی کاسٹ بھی 8-9 سینٹس آتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہائیڈل کی بات آ گئی, ہم بایو فیولز کی بات کریں گے. میری گزشتہ دنوں ناظرین ایک اسٹوڈنٹس, بہت ینگ اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی, ان کی ریسرچ تھی, انہوں نے جو اپنا پریکٹیکل اور پریزنٹیشن دی اس میں
ایل جی جو کائی جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں اس کے ذریعے انہوں نے بایو ڈیزلز بنائے جی. اور انہوں نے جو اسپیسیفکیشنز مجھے بتائیں اس بچے کی میں داد دیتا ہوں اس کے نالج کے اوپر کہ 1 میٹر کیوبک سے وہ 1 لیٹر بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب ان کی پریزنٹیشن ہو گئی سارا کچھ ہو گیا تو ان کو ڈسکریج کر دیا گیا, ان کو ڈسکارڈ کر دیا گیا اس پروجیکٹ کو. اسی طرح ہم ماضی میں چلے جائیں تقریباً 8 سال پہلے اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے جو سائنس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی یہ کام ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا تھا اور اس کے بعد اس بات کو بھی ختم کر دیا گیا. دین اگر ہم دیکھتے ہیں تو 747 بوئنگ اگر کوکونٹ آئل سے اڑ سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں پاکستان کے لیے یہ جو آپ مشکل نے نہیں بات ہے. کی بیکٹیریا سے, آج سے 30-40 سال پرانی ریسرچ ہے. بیکٹیریا کو یوز کرتے ہوئے ان کے کیٹالیٹک ایکشن سے آپ بایو فیولز بنا سکتے ہیں, اینڈ بایو ڈیزل ایز ویل, بایو فیولز بنا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے اسکیل کی, کس اسکیل کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں. جو ہی آپ اسکیل کو انلارج کرتے ہیں کمرشل لیول پر لانے کے لیے تو کاسٹ جو ہیں وہ لیب لیول کی نسبت بہت بڑھ جاتی ہے. یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں ایجاد نہیں ہوئی, پاکستان کو ایجاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹیکنالوجی دنیا پوری میں اویلیبل ہے, پاکستان اس کو یوز کر سکتا ہے. کیوں نہیں پوری دنیا میں کمرشلی وائبل بن سکی؟ یہ نش بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو یہ ٹیکنالوجی سولر پاور آج بھی سب سے سستی پڑتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوکونٹ آئل سے آپ کا بوئنگ فلائی کر سکتا ہے تو آپ کے جو ٹربائنز ہیں جن کو آپ فرنس آئل دیتے ہیں, جن کو آپ ڈیزل دیتے ہیں, جن سے آپ کی بجلی مہنگی بنتی ہے, آپ نے ابھی تک اس کے اوپر سورس کیوں نہیں بنایا کہ اس کو اس پہ چلایا جائے؟ نہیں دیکھیں, یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ ایک ریفرنس کے لیے, کیا آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے زیادہ بوئنگ طیارے ابھی کوکونٹ آئل پہ چل رہے ہیں؟ چل سکنا اور چیز ہوئی ہے, اکانومی آف سکیل کے اوپر پریکٹیکلی کمرشل لیول کو بیٹ کرنا اور چیز ہوتی ہے. اس وقت ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کمرشلی ایسی بجلی پیدا کریں جس کی کاسٹ کور کر سکیں اور ہماری جو مصنوعات ہیں وہ کمپیٹیٹو باہر کی مارکیٹ میں رہ سکیں. اس کے لیے آپ کو سستی بجلی پیدا کرنے والے ہی ذریعے ڈھونڈنے پڑیں گے, تحقیقاتی ذریعے نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے. وہ ایک تحقیقاتی مسئلے کے لیے کام نہیں چلے گا, ہمیں ابھی میں کہہ رہا ہوں کوئلہ چاہے امپورٹڈ ہو چاہے اپنا ہو, گیس کے بعد وہ بجلی سستی پیدا کرتا ہے, ونڈ پیدا کرتی ہے, پھر ہائیڈل پیدا کرتا ہے سستی. آپ ڈیزل کی بجلی کو تو کبھی سوچیں ہی نہیں اور فیول آئل بجلی کو بھی کم سے کم کرتے ہیں. لیٹ می ایڈ ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے دیا ہے نا یہ ریفرنس بایو فیول کا اور آلٹرنیٹ انرجیز کا, I strongly support what he's saying, but let me add few arguments to that. ہمارے پاس ایک یورپ سے ایک بندہ آیا تھا, یہ بایو فیول کی ہم بات کر رہے تھے, جتنا گاربیج ہے, ریفیوز ہے, اس کو کنورٹ کریں. جو گندم کا جو سب کچھ ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں, بایو میس, سوری ڈفرنس یہاں دے کر بایو فیولز اور بایو میس ٹیکنالوجی ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اینیمل ویسٹ, کراپ ویسٹ کو استعمال کر کے بجلی بنا لیں تو بایو میس ٹیکنالوجی. لیکن آپ اگر کراپ سے, آپ میز سے, کراپ سے یا بیکٹیریا سے کرتے ہیں تو بایو فیول تھوڑی سی ڈفرنس ہو جاتی ہے. میں صرف یہ پوائنٹ اس کو سپورٹنگ آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ یہ ساری ڈویبل چیزیں ہیں, بٹ دا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ انرجی یا کاسٹ اس کی زیادہ پڑ رہی ہے. چاہے وہ کوکونٹ استعمال کر لیں, بایو فیول کر لیں, جو الٹیمیٹ اینڈ کاسٹ ہے نا وہ اس سے جو ان پٹ سے زیادہ ہے. تو ڈویبل تو سب کچھ ہے بٹ ہم نے کاسٹ دیکھنی ہے. اس کو انرجی سنک کہہ جاتے ہیں کہ اس میں زیادہ انرجی لگتی ہے نکلنے کی نسبت. ایگزیکٹلی. دوسرا جو انہوں نے بات کی تھی ون ٹربائن کی, آئی سپورٹ دس آرگومنٹ, بٹ پرابلم یہ ہے کہ جو ابھی رف, ایک تو ٹیکنالوجی کو جو انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ اٹ ہیز ٹو بی اسپیشل ٹیکنالوجی, اٹ کانٹ بی میڈ لوکلی ان پاکستان. گجرانوالا سے نہیں بنا سکتے ابھی نہیں. جب گجرانوالا میں ٹربائن بن گئی تو ہم ایک پاکستان اکنامک پاور. اچھا, دوسرا پرابلم یہ ہے کہ رف کیلکولیشن تھم رول اباؤٹ $1 million plus is required to produce 1 megawatt. $1 million plus to produce 1 megawatt. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انیشیل کاسٹ از ٹو ہائی. دوسری بات ٹرانسمیشن کے علاوہ, ابھی دوسری بات یہ انہوں نے ٹرانسمیشن کی بات کی. اب جو ٹیرف ڈفرینس آ رہا ہے ٹرانسمیشنس, ابھی وہ آپ نے نیشنل گریڈ پہ ڈال لیے, who's going to bear the cost? جم پیر میں لگائے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا پروجیکٹ لگا ہوا ہے سولر کا, سوری ونڈ ٹربائن کا 8 میگا واٹ بجلی, رائٹ, وہ جتنی بھی دے رہے. ٹھیک ہے,
فنکشنل ہیں لیکن نیشنل گریڈ پہ نہیں آ رہے بیکاز آف بریگیڈ صاحب اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, بریک لیں, بریک کے بعد ناظرین ہم ملیں گے اور بات کریں گے. ہم خاص طور پر تھرکول پروجیکٹ کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی اور ڈاکٹر سمر مبارک مند اس کے اوپر بڑے پازیٹیو اس پہ ایفرٹس کرتے رہے اور بیانات آتے رہے, لیکن ان کو ایک مجبوری تھی کہ جی مجھے جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے جو وہ انیشیل مانگ رہے تھے اگنائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو جنریٹ کرنے کے لیے ان کو مشینری چاہیے تھی, اس کے لیے 90 کروڑ کی بات کی تھی, جو کہ اس حکومت نے اس کو بھی ترجیحات میں شامل کرتے ہوئے وہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. اس پہ بھی بات کی جائے گی اور اس کی ڈیٹیلز کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یا کامیاب ہے یا وائبل ہے بھی کہ نہیں, اس پہ بات کی جائے گی. ہم لیتے ہیں بریک, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سچ ٹائم میں. بغیر صاحب بات ہماری چل رہی تھی, آپ نے کہا جی انویسٹمنٹ جو انیشیل کاسٹ جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے اور اس کا لوڈ کس پہ شفٹ کیا جائے, لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ذخائر ہیں جن کو ہم کو سرکول کی بات کرتے ہیں اور $53 ٹریلین ریزروائر کو بات کی جاتی ہے, انٹرنیشنل کمپنیز کے سرویز بھی اس کے اوپر موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی تک اس چیز کو, اس خزانے کو ایکسپلور نہیں کیا اس طرح جس طرح کرنا چاہیے تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے؟ عاصم تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اس پہ زیادہ کمپیٹنٹ ڈاکٹر صاحب ہیں, بٹ اسٹل آئی ول گیو یو مائی ویو پوائنٹ کہ کول اویلیبل ہے, اس کی کوالٹی کے اوپر کوشچن مارک ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سلفر زیادہ ہے, یہ پاور پروڈکشن پہ استعمال نہیں ہو سکتا, بٹ اسٹل یو کین ایڈ کیمیکل اینڈ یوز اٹ. اٹس اے ٹیکنیکل ڈبیٹ. ابھی جو ایک کمپنی ہے جن کے ساتھ ابھی ہم تھرکول پروجیکٹ کر رہے ہیں, اینگرو والے, وہ ایک جگہ ہے بلاک 2 کریکشن, ادھر اوپن پٹ مائننگ کرنا شروع کرنی ہے انہوں نے. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر کیلکولیشنس جو کول ہے وہ زیادہ گہرا نہیں ہے, اور جو شیل کی موٹائی ہے وہ بھی کوئی کہتے ہیں 60 میٹر کے قریب ہے, وچ از اے ویری گڈ نیوز ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ. اس کو وہ زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کر سکتے یا ایئر کے ساتھ اس کو کانٹیکٹ میں ہی آنے دیں گے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو فوراً ٹرانسپورٹ کر کے آپ ایک پاور اسٹیشن جو بنانا چاہتے ہیں 300 میگا واٹس انیشلی اینڈ ٹو ریز اٹ ٹو 600 میگا واٹ سبسیکوینٹلی, تو وہ کول اس میں استعمال ہوگا کیونکہ اگنائٹ ہو جاتا ہے جیسے اس کو آکسیجن کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ کنویئر پہ وہاں جا کے اس کو کریں گے. گڈ انٹینٹس. اب ہوگا کیا؟ اچھا, اس کے لیے جو ہمارا رول ہے بیچ میں, وی آر پوٹنگ اے 20 ملین گیلن پلانٹ. LBOD لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کینال ہے جس کے اندر سیلائن واٹر جاتا ہے, وہاں سے 26 کلومیٹر سے اس کو لفٹ کرنا ہے, پروسیس کرنا ہے, اینڈ تھرو گریوٹی 62 کلومیٹرس اسلام کوٹ تھر میں ایک جگہ ہے اس کی جو پلانٹ بنایا جائے گا, اس کے نارتھ میں ایک جگہ ونجھار, وہاں پلانٹ لگنا ہے. تو وہ پانی کول کو بھی چاہیے, پانی چاہیے اس پاور پلانٹ کو بھی, تاکہ وہ بوائلر گرم کرنے ہیں, اسٹیم بنے گی, اسٹیم پہ ٹربائن چلیں گے اینڈ بلا بلا بلا. اور جو باقی پانی ہے which can be taken out to somewhere else. اور جو پلانٹ کا ریفیوزڈ ہے, ریجیکٹ واٹر ہے, اس کو بھی آپ پمپ بیک کر کے ڈاؤن اسٹریم LBOD میں پھینکیں گے تاکہ سمندر میں جا کے گر جائے اور فصلیں دام میں خراب نہ ہو. دس از واٹ اٹ از ایٹ لیسٹ آن دا پیپرز, اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اس کی ٹیکنیکل ایویلویشن ڈاکٹر صاحب از اے مور کمپیٹنٹ پرسن دین می ٹو کمنٹ آن اٹ. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ بہت وسیع ذخائر ہیں تھرکول کے, اور مختلف بلاکس میں یہ تقسیم ہے. بعض بلاکس میں تھرکول کی گہرائی کافی زیادہ ہے, 200 میٹر سے بھی 300 میٹر تک ہے. بعض جگہ پر اس کی گہرائی کم ہے, جیسے اینگرو کا بلاک ہے, وہاں پر سرفس مائننگ ہو سکتی. یہاں پر گہرائی 300 میٹر تک چل جاتی ہے, وہاں پر سرفس مائننگ ان اکنامیکل ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو کوئلے کے اوپر سارا جو مٹی ہے وہ ہٹانی پڑتی ہے, اور اگر آپ کو 200-300 میٹر مٹی ہٹانی پڑے تو پھر دوبارہ وہاں سے کوئلہ ایکسکویٹ کرنا, اور پھر اس کوئلے کے اندر 40% سیلائن کھارا پانی ہے. اب وہ اٹھا کر جو لاتے ہیں آپ, تو اس میں سے صرف 60% کوئلہ ہے اور کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بڑھتی ہے. تو اس لیے اس کو بلاک بائی بلاک ہی اس کی فیزیبلٹی ہو سکتی ہے. سب سے مؤثر اس وقت جو پلاننگ ہو رہی ہے, جس سے مجھے امید لگتی ہے کہ تھر کے کول سے بجلی پیدا ہو جائے گی چند سالوں میں, وہ یہی بلاک 5 بلاک 2 اینگرو کا ہے. جس ٹیکنالوجی کو یہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ پروون ٹیکنالوجی,
وہ کوئلے کو مائن کریں گے کیونکہ وہاں پر کوئلے کی گہرائی زیادہ نہیں ہے، True. اور کوئلے کو سامنے لا کر عام کول برننگ ٹیکنالوجی سے بجلی پیدا کریں گے. اس کے اوپر کافی ان کی فیزیبلٹی ہو چکی ہیں، لیکن میں صرف آپ کو ایک لمحہ فکریہ بتاتا ہوں کہ اینگرو جیسی فال کمپنی اور اس پلانٹ کو جس کے اندر وہ بجلی نسبتاً سستی پیدا کریں گے، اس کے باوجود بھی اس کو اس کی ساورن گارنٹی چاہیے فائنینسنگ کے لیے. اب اس کے اوپر دو پہلو ہیں. آپ اگر ساورن گارنٹی دے دیتے ہیں اینگرو جیسی کمپنی میں تو وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن شاید نہیں کرے گی، لیکن اگر ساورن گارنٹی آپ دے دیتے ہیں تو کمپنی بیچ میں انویسٹ کرے نہ کرے، چلے نہ چلے، تو بوجھ تو ساورن پڑے. تو اس کے باوجود بھی اتنا مؤثر پلاننگ اور اتنی وائبل کمپنی کے باوجود بھی تھر کول کو پہلا پروجیکٹ آپ روئے کار لانے کے لیے بھی ساورن گارنٹی دے گی. اب رہی چیز جہاں پر یہ کول گہرا ہے، جہاں پر سرفس مائننگ اکنامیکل نہیں ہے، وہاں پر جو ٹیکنالوجی جس کا ذکر ہمارے پاکستان کے مشہور سائنسدان سمر مبارک مند کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر ہی انسیچو گیسیفیکیشن کرتے ہیں. وہ اس کو کول کو برن کرتے ہیں، برن کرنے کے بعد اس کی جو گیس میتھین ہے، اس کو میتھین یا باقی جو فلو گیسز ہیں جو کمبسٹیبل ہیں، ہائیڈروجن بھی اس میں شامل ہے، اس کو آپ پروڈیوس کر کے پھر آپ اس کو کول گیس کی صورت میں استعمال کرتے ہیں. اب میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی موجود ہے. کیا دنیا میں اکثر مقام کے اوپر یہ ہمارا کوئلہ کو کہتے ہیں لگنائٹ، یہ پاور جنریشن کے استعمال ہو سکتا ہے. تھرڈ کیٹیگری میں آتا ہے، فورتھ کیٹیگری میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. سب سے لویسٹ کیٹیگری کا کول کو لگنائٹ کہتے ہیں. اب یہ پاور جنریشن کے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ وہ 10 12 15 100 پلانٹ پوری دنیا میں جو اکانومی آف سکیل کے اوپر جہاں سے کوئی 500 میگا واٹ بجلی 1000 میگا واٹ بجلی ان سیچو گیسیفیکیشن سے ہو رہی ہے، اس کی لسٹ ہی چھاپ دیں پہلے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ٹیکنالوجی پروو ہو چکی. اس کی کافی حد تک ابھی تک ایکسپیریمنٹل سٹیج ہی ہے اور اپ سکیل ابھی اس طریقے سے نہیں ہوئی. یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب پلانٹ بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک پروٹو ماڈل، ایک چھوٹا پلانٹ بنا رہے ہیں، 100 میگا واٹ کا بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ منگا رہے ہیں، اور اس پلانٹ کے اوپر اگر وائبل ہوا یعنی بجلی پیدا ہوئی. ڈاکٹر سمر مبارک مند کا مجھے بیان میں کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا مجھے جو ریکوائرڈ منی ہے میرے وسائل پورا پرووائڈ کر دیے جائیں، میں پاکستان کے اندر 2 سال کے اندر اندر انرجی کرائسس ختم کر دوں گا. جی بالکل. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر انرجی کرائسس کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. اس میں ہر ایک سورس جو بجلی پیدا کرتا ہے یا انرجی پیدا کرتا ہے، اس سورس کی سمجھ چاہیے، جس کے لیے اگر کوئی 10-15 سال کسی نے جا کر یونیورسٹی میں پڑھائی کی ہو، پھر پوری زندگی انرجی کے اندر خرچ کی ہو، اس کے بعد جب ویژن ڈیولپ کرنے کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ یہ دے دے تو اس کے اور میں نہیں ہوتے. اگر ساری عمر میں ایک ڈفرینٹ فیلڈ میں کام کرنے کے بعد آ کر اسٹیٹمنٹ دوں کہ میں 2 سال میں پاکستان کی انرجی، پہلا سوالیہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس سے اگری کیوں نہیں کرتے. تو اس لیے میں میری ریکویسٹ آپ کے ذریعے کہ 1 درجن بھی وہ پلانٹ پوری دنیا میں، چاہے ساؤتھ افریقہ میں چاہے یورپ میں، جو کمرشل سکیل کے اوپر وائبلی اس ٹیکنالوجی کے کام کر رہے ہیں، اس کی لسٹ چھاپ دیں. یہ کم از کم میری ریکویسٹ آپ سے ہے. ڈاکٹر صاحب میں پروگرام کا وقت کیونکہ کنکلیوڈ کرنے کی طرف ہم نے جانا ہے، میں جو بیسک سوال دونوں سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جو بجٹ پیش کیا گیا اور اس میں خاص طور پر پینے کے صاف پانی، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، فلٹریشن پلانٹس، ان کے اوپر سے ڈیوٹیز ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. دین سولر انرجی کو تقویت دینے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے، یا اس کے اوپر تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے، لوگوں کا پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے وہاں پہ بھی ڈیوٹیز آف کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس ایفرٹ کو گورنمنٹ کے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، آن دا فیس آف اٹ بڑا اچھا ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، بٹ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اس کو بیک اپ کرتے ہیں، کس قسم کی انیشیٹو آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اونلی دین وی کین سے کہ یہ اس سے پروجیکٹس چلیں گے یا نہیں چلیں گے. تو ابھی تو اپیرنٹلی تو بڑی اچھا نظر آ رہا ہے، بٹ جب گراؤنڈ پہ جب کوئی چیز آئے گی تو پھر نظر آئے گی تو پھر اونلی دین وی کین ٹیل کہ بھائی
सक्सेसफुल है या नहीं है। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं इसका? देखिए जी, जो साफ़ पीने का पानी सेहत के असूलों के मुताबिक वो एक अशद ज़रूरत है, बुनियादी हक है, ज़रूरत है। और आपने देखा कि हमारी हुकूमतें भी इस बुनियादी हक को तस्लीम करती रही है, लेकिन इस बुनियादी हक को बुनियादी सतह के ऊपर हमने पूरी तरीके से एड्रेस नहीं किया। आज से कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान ने हंगामी बुनियादियों के ऊपर पीने का पानी को उन्होंने एक टारगेट ले लिया था। हम उनकी मिसाल नहीं देते, लेकिन अब शायद हम उनसे बेहतर हालात में हों। हमें इस बुनियादी हक की तरफ अभी बुनियादी स्कीम करके इसके ऊपर देखें। जब तक आप वसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप तरजीहात में नहीं लाएंगे, आप कमिटमेंट के साथ, पाबंदी के साथ, लगन के साथ, मुअस्सर तरीके के साथ ऐसे लोग वहाँ पर नहीं लगाएंगे जो माहिर हैं और किसी वजह से वो अपना फैसला किसी प्रेशर में आकर तब्दील नहीं करेंगे, ये चीज़ें ज़बानी रह जाती हैं। लेकिन अगर करना चाहिए हुकूमत, तो मुझे यकीन है कि इस हुकूमत के सामने इतना बड़ा मैंडेट है और इसके ऊपर इतनी उम्मीदें हैं कि लोग इनकी हर एक बात को तस्लीम करने के लिए कुछ अर्सा तैयार हैं। अगर ये बुनियादी हक के ऊपर निकल जाए, हंगामी बुनियादों के ऊपर, मकामी लेवल से पीने के पानी के ऊपर एक नई अपनी सोच रखना चाहें, तो ये बात हो सकती है। पूरी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इस वक्त उनकी आबादी जितनी हमारी आबादी है वो पीने के पानी से इस वक्त मुयस्सर नहीं है। तो दुनिया ने पूरी ने कर दिया, ये कोई स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमें ज़रूर करना चाहिए। ये हो सकता है, अज़म की चाहिए और वसाइल चाहिए और कमिटमेंट चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट। डॉक्टर साहब ने जहाँ बात ख़त्म की है पीने का साफ़ पानी, यूनाइटेड नेशन की एक रेगुलेशन के मुताबिक इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट। और जब हम साफ़ पानी की बात करते हैं तो हमारे जहन में तासुर आता है बॉटल्ड वाटर का, 50 रुपए की लीटर की बोतल का इंप्रेशन आता है। हाँ, तो वो एकदम एक नेगेटिव परसेप्शन आती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी कंपनी पाक ओएसिस एक रिडिकुलसली लो प्राइस के ऊपर पानी गवर्नमेंट को बेच रही है। आप अंदाज़ा कर लें कि 12 पैसे गैलन, यानी 3 पैसे का लीटर, 3 पैसे का, आई रिपीट 3 पैसे का लीटर, और जो बाज़ार में आपको 30 रुपए का मिलता है। तो 3 पैसे और 30 पैसे में आप फ़र्क देख लें। 3 पैसा इज़ अफोर्डेबल। 30 लाख गैलन तो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, मच मोर देन दैट। हमारे जो छोटे से छोटा प्लांट है वो 15,000 गैलन का है और जो सबसे बड़ा एग्जिस्टिंग प्लांट है वो 20 मिलियन गैलन पर डे का है। और दूसरा, जो हम अल्टरनेट सोर्स की बात कर रहे हैं, जो सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, कितना वाइबल है ये तो हमने बात कर ली, लेकिन आपकी प्रपोजल क्या है, प्रपोज प्लान क्या है आपका गवर्नमेंट के साथ जो आप मीटिंग करने जा रहे हैं? कितने मेगावाट बिजली आप लोग प्रोड्यूस करके दे सकते हैं? देखें, गवर्नमेंट की को हम जो सजेशन देंगे वो इतना कोई टॉल ऑर्डर बड़ी सजेशन नहीं देंगे कि वो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि अभी हम कमर्शियल लेवल के ऊपर 500 मेगावाट के प्लांट की बात हमें नहीं करनी चाहिए, जो डूएबल नहीं है और महंगा बहुत है और उसके रेट्स में ही बड़ा फ़र्क है। एट बेस्ट जहां आपकी ग्रिड की बिजली नहीं पहुंच सकती या नहीं है या नहीं पहुंच सकती या उसकी वोल्टेज कम है, बचाने के लिए तो उधर आप सोलर लगा लें। मतलब ये है, अगर आप रूरल एरिया में देखें, गांव गोठों में लगा लें, डूएबल है, ट्यूबवेल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थर के रिमोट एरिया है, दादू है, उधर लगा लें। घरों पे जहाँ छतें थोड़ी हैं उनके ऊपर 1-1 किलोवाट के पैनल लगा लें। इस कमरे के साइज के मुताबिक वो आपका पंखा और 2 बल्ब 3 बल्ब चला। बगैर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आज हमने जो पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें पीने का साफ़ पानी, एनर्जी क्राइसिस, अल्टरनेट सॉल्यूशंस की बात की, एनर्जी के हवाले से बात की गई और वायबिलिटी के हवाले से बात की गई, कितना फिजिबल हैं उसके हवाले से बात की गई, हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। हमारे मेहमान शुका की गुफ्तगू आप तक पहुँची। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहते हैं आपसे चाहेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, रखेंगे खुश दूसरों को और सदा रहेंगे आबाद। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।